बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माज़रत के साथ हम आपकी खिदमत में अब काफ़ी दिनों बाद हाज़िर होते हैं। तकनीकी वजूहात ऐसी हैं, और दूसरा थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट और इंट्रो चेंज किया गया है, जिसकी वजह से हम आपके पास ताख़ीर से हाज़िर हुए हैं, लेकिन अब हम मुतवातर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। सबसे पहले जो इशू है आज का वो ये है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल हुई जो एक छोटे से बच्चे की थी। सोपुर का ये इलाका है, और वो छोटा सा बच्चा अपने मुर्दा नाना के जिस्म पर बैठा हुआ है, और उसका नाना मुर्दा एक रोड पर पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की तस्वीर भी वायरल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस जो मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉय हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया कि उग्रवादी, जिन्हें इंडियन फोर्सेस उग्रवादी कहती हैं, मुजाहिदीन, उनके साथ काउंटर फायर में मुजाहिदीन की गोली का निशाना ये सोपुर के शहरी जो है वो बने। और उसके बाद उनके साथ बच्चा भी था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस बच्चे को उठाया, लाड किया और घर तक पहुंचाया, जबकि उनके अहल खाना और जो आवाम इलाका वहाँ पर मौजूद थी, इस मौक़िफ़ को उन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने ये कहा कि इंडियन आर्मी की गोलियों से ये जो शहीद हैं, ये जो उस बच्चे के नाना थे वो शहीद हुए हैं, और ये इतनी इंसानियत सोज़ किस्म की वायलेशन है कि जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस वक्त पूरी दुनिया में गम और गुस्सा देखा गया। आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जिसे आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है, हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद से बात कर रहा हूँ। तो इन तस्वीर के सामने आने के बाद जिस तरह का एक रद्द-ए-अमल होना चाहिए था बदकिस्मती से मुज़फ़्फ़राबाद में और आज़ाद कश्मीर में, वो रद्द-ए-अमल नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि ये तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद 70 सालों से ऐसी कई तस्वीरात जो आ रही हैं मंजर आम पर, लेकिन ये तस्वीर इतनी इंसानियत सोज़ है। आपको पता है कि 1 साल गुजरने वाला है लॉकडाउन को भी, तो रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए था कि आवाम को सड़कों पर होना चाहिए था और अपने उन कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करनी चाहिए थी, जो कि बदकिस्मती से नहीं की जा सकी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को एंकर तजिया निगार फैसल जमील काश्मीरी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सज्जाद कयूम मीर साहब। आप सदर सेंट्रल प्रेस क्लब हैं मुज़फ़्फ़राबाद के, और उसके बाद सहाफ़ती जितनी भी तनज़ीमें हैं उनका नुमाइंदा इदारा है ऐवान मरकज़ी ऐवान सहाफ़त। तो उस तनाज़ुर में हमने आपको आज वीडियो लिंक पर लिया है। जी बिल्कुल, वीडियो लिंक पर हमारे साथ सज्जाद कयूम मीर साहब हैं, और ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जमील काश्मीरी। अच्छा फैसल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला क्या है? ये सारी जितनी गुफ्तगू थी मेरी आपने सुन ली। क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए था हमारा जो कि नहीं हो सका? और उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा कि 70 सालों से हुकूमत पाकिस्तान जो हर लहज़ा उसका ये मौक़िफ़ है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उनका इस पर क्या काउंटर नैरेटिव होना चाहिए था? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काउंटर नैरेटिव दिया, या हमारा कैसा एक रवैया रहा? ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, गुजारिश ये है कि ये तो एक तस्वीर है, इससे कहीं ज़्यादा बहीमाना तशद्दुद और ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ वहाँ मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है। और वहाँ 90s के दौरान जब जगमोहन था वहाँ गवर्नर, तो वहाँ पर तो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। सोशल मीडिया उस वक्त दौर में नहीं था, लेकिन बहरहाल हम इन चीज़ों पर गवाह हैं, हमें मालूम है क्या क्या वहाँ पर जुल्म व सितम किया गया है। तो कश्मीर की तो तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है। अब मसला ये है कि हमने यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर बनाया था इसलिए कि यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया कि ये बेस कैंप है, और यहाँ से हम उन तहरीक का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे नौजवानों के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो हम शऊर जो अगर करेंगे कि भाई वो जो हमारी बाकी जो रियासत है वो इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी काबिज़ लोग उस पर मौजूद हैं, वहाँ उसको आज़ाद करवाया जाएगा, और इसको दोबारा से जो रियासत की जो हैसियत है इसको हासिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर तो एक लूट मार का बाज़ार गर्म है। गुज़श्ता 73 साल से हम देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे चंद लोग जो मुक़्तदर तबक़ात हैं उनको नवाजा जा रहा है मुस्तकिल तौर पे। और अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है यहाँ पर कि लोगों को एडजस्ट करने के लिए बरादरियों की बेसिस पे, जो ताकतवर गिरोह हैं उनकी बेसिस पे, सिफारिशों की बेसिस पे, मेरिट का तो यहाँ कत्लेआम हो गया है। यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि हर डिपार्टमेंट को आप उठा कर देख लीजिए, उसके अंदर इस किस्म के ऊल जलूल किस्म के लोग बैठे हैं कि जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो आज़ाद ख़ित्ता है जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, यहाँ के लोगों की जो इश्यूज़ हैं उनसे भी वो लोग बिल्कुल फ़ारग हो चुके हैं। यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उन पर भी बात नहीं की जाती। बस ये है कि यहाँ आप ये देख लें, हालत के एहतसाब ब्यूरो की हालत देख लें, बाकी डिपार्टमेंट्स की, या बदलिया की हालत, बाकी लोगों की हालत देखें आप,
تو یہاں پر لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ یہ جو گرمیاں رواں ابھی چل رہی ہیں گرمیاں، ان گرمیوں میں ان لوگوں نے جانا تھا مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے یورپ. اب یہ کورونا کی وجہ سے یہ نہیں جا سکے، ورنہ انہوں نے ضرور جانا تھا وہاں. ٹرپ انہوں نے یہ بیرون دورے کرنے ہوتے ہیں مسئلہ کشمیر کے نام پہ. مسئلہ کشمیر کے نام پہ انہوں نے فنڈز لینے ہوتے ہیں. جب کوئی ان سے حساب کتاب مانگتا ہے تو ایک دم سے مسئلہ کشمیر سامنے آ جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. جی مسئلہ کشمیر بڑا نازک دور میں گزر رہا ہے اور یہاں سے لوگوں سے حساب کتاب، یہاں کے حکمرانوں سے، یہاں کے بیوروکریسی سے حساب کتاب نہ مانگا جائے. مسئلہ کشمیر بنیادی طور پر انہیں اس لیے رکھا ہوا ہے اور اس کا کوئی مصرف آزاد جموں کشمیر میں نہیں ہے. باقی رہے سیز فائر لائن کے بیچارے وہ 5.5 لاکھ لوگ جو کہ وہاں پہ توپوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ ان کی زندگیاں جیرن ہوئی ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت ان کو ہٹ کیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے. یہ الگ صورتحال ہے. پھر ویلی کے اندر آپ چلے جائیں، ویلی میں جو ہے وہ لوگوں کی جو حالت اس وقت ہے، معاشی طور پہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید نہ ہو. مردوں کی تعداد وہاں کم ہوتی جا رہی ہے. اب تو وہاں پر بھارت نے عجیب و غریب قسم کے کام شروع کر دیے ہیں. وہاں پر نوجوانوں کو گھروں سے باہر نکال کر ان کو جان بوجھ کے مارا جا رہا ہے، شہید کیے جا رہا ہے. یعنی صحیح. نوجوان جو اچھا فیصل صاحب، کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کو وہاں پہ ختم جی کیا جا رہا بڑا ہے. مدلل جواب دیا. جی سجاد صاحب، اس سارے معاملے پہ کیا کہیے گا؟ جو تصاویر وائرل ہوئیں اور اس کے بعد ہمارا ری ایکشن کیسا تھا؟ اور بالخصوص یہ بتائیے گا کہ صحافی برادری اس معاملے میں کہاں پر کھڑی ہے؟ جو 70 سالوں سے مظالم ہو رہے ہیں اور یہ جو بالکل نیا انسانیت سوز واقعہ ہے، اس پر صحافی برادری نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ چونکہ آپ ریاست کے نمائندہ ادارے کے صدر ہیں، آپ کا موقف تمام صحافیوں کا موقف مانا جاتا ہے، تو کیا کہیے گا اس سارے معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا انسانیت سوز واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک نسل پوری جو اسی کنفلکٹ کے اندر جو جوان ہوگی، آج 30-35 سال کام سٹرگل جب سے کشمیریوں نے سٹارٹ کی ہے اس سے لے کے اس وقت تک، تو یہ روٹین کے واقعات ہیں کشمیر کے اندر. اور میرا خیال میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ دلسوز قسم کے واقعات آئے روز کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ تو لکیلی ایک چیز جو سامنے آ گئی. میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ بجائے اس کو غلطی ماننے کے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے، بجائے اس کو انہوں نے اس کا جو بار وہ جو مجاہدین پہ ڈال دیا کہ ان کی گولی سے ہمارا شہید ہوا ہے اور بچہ ادھر بیٹھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ساری چیزیں یہ اتنا مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے کشمیریوں کے اوپر، لیکن وہ جس عزم حوصلے کے ساتھ خود سے 10 گنا بڑی فوج کا مقابلہ کریں اور بغیر ہتھیاروں کے، پتھروں سے اور لاٹھیوں سے جس دنیا کی جدید ترین اسلحے کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں ان کی تحریک ہے اور مقدس لہو ہے اس تحریک کے لیے. اور جہاں تک آزاد کشمیر میں رول ہے، میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے شہری بھی اگر کہوں تو بڑا مایوس کن رول رہا ہے ہمیشہ سے جو آزاد کشمیر کے جو عوام کی طرف سے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پورے آزاد کشمیر کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، ہماری جہادی لوگوں کو بھی، ہماری مذہبی لوگوں کو بھی اور عام سول سوسائٹی کو بھی اس وقت آگے آنا چاہیے تھا، روڈوں پہ ہونا چاہیے تھا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا. پوری دنیا کی توجہ اس جانب کروانی چاہیے تھی کہ دیکھیں یار وہ کیا رہا وہاں پہ، اور انڈیا کس طریقے سے انڈیا نے ظلم و بربریت کا جو بازار ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھا ہو. لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کا ریئیکشن ہماری طرف سے آنا چاہیے تھا وہ بالکل بھی نہیں رہا. دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ خود اسی پیشے سے منسلک ہیں. ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ ایک رپورٹ کر رہے ہوتی ہے چیزوں کو تو دونوں اطراف کو اس میں جو موقف ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے اینڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈین آرمی جو سویلین آبادی کو جو نشانہ بنا رہی ہے، ان کے جان مال اور املاک کو تباہ کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 3 دن پہلے نیلم ویلی میں 2.5 سال کا ایک بچہ جس کو سپلنٹر لگا پوری طرح وہ زخمی ہے، ہاسپٹلائز ہے. اور اسی طرح کل ایک دن قبل لیپا میں ایک بندہ شہید ہوا ہے. اور اسی طرح آئے روز یہ لائن آف کنٹرول پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا یہاں سے جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، کور کرتا ہے. میڈیا کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک پار مقبوضہ کشمیر کے حالات کو، اس میں ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے ادیب ہیں، جو ہمارے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ بھی ان حالات میں بڑی گہری نظر رکھی، وہ لکھے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا لکھنا دکھانا کن کے لیے؟ عوام کے لیے. جب عوام ہی اس کے لیے نہیں اٹھ پا رہے
تو اس میں جو ہے نا ہمارے قلم اور کیمرے کیا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, مجھے اپنی کمیونٹی پہ فخر ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہو, تحریک آزادی کے حوالے سے, ڈیوائڈیڈ فیملیز کے حوالے سے, انڈین آرمی کے جو LOC کے اوپر جو فائرنگ ہے, جو وہاں سویلین کے اوپر جو ظلم اور بڑھ رہی ہے, تو اس حوالے سے ہمیشہ ہمارا قلم کیمرہ جو اٹھا ہے اور دنیا کو ہم نے حقائق سے آگاہ. جی صحیح. سجاد صاحب, ضمناً ایک سوال وہ اس موضوع کے متعلق تو نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں صحافیوں کے بارے میں, تو حکومت آزاد کشمیر میں سائبر کرائم ایکٹ نے حکومت آزاد کشمیر نے نفاذ کیا ہے اس کا, اور اس کے تحت کچھ کارروائیاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. اس کو کس حد تک صحیح مانتے ہیں؟ کیا اگر اس ایکٹ کو ورکنگ جرنلسٹ, جو دیکھیں جس طرح میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی ہمارا جو پروفیشنل صحافی ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, وہ اپنی ID اپنے نام کے ساتھ کچھ خبریں جو ہیں وہ شیئر کرتا ہے, تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن اگر اس سائبر کرائم ایکٹ کو آڑ بنا کر حکومت یا کوئی بھی ادارہ یہ چاہے کہ ہمارے خلاف کوئی بھی ایسی سٹوری نہ کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہو, ہمارے فیلئر سامنے نہ لائے جائیں, اور اس کرائم ایکٹ کو آڑ بنا کر ورکنگ جرنلسٹ کا گلا اگر گھونپا گیا, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر ایسا کیا گیا تو رد عمل کیا ہوگا صحافیوں کا اور نمائندہ ادارے کا؟ جی دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کے بالکل حق میں کہ جو جرنلسٹ ہے اسی کو خبر کی حد تک رہنا چاہیے. عام بندہ خبر کو اس ویلیو کے مطابق یا جو اس کا کرائٹیریا بنتا ہے, جو میرٹ بنتا ہے, اس مطابق جب تک اسے وہ جرنلسٹ نہیں ہے, اسے پتہ نہیں ہے, وہ کیسے خبر کو جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے دیکھی, کیونکہ ایک بڑا کورونا کا جو یہ ایک فیز ہے جو گزر ہے ابھی تک, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کی خبریں چلائیں جس کی وجہ سے عوام الناس کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا, اور بغیر تحقیق کے جو چیزیں وہ خبریں جو چلا رہی ہیں. دیکھیں کہ اس کے بھی کوئی ایتھکس ہیں, کوئی قاعدے قانون ہے, اس کا بھی جو پابند, ایک جرنلسٹ بھی اس کا پابند ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نام کسی کی آئیڈینٹی نہیں شو کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے نام لکھے, ان کی آئیڈینٹی, ایون ان کے فون نمبر تک لکھے, جس وجہ سے ایک ان کی جو شخصی جو آزادی میں سمجھتا ہوں وہ سلب ہوئی ہے. وہ ان کا رائٹ تھا جس کو ہم نے کیا, اور وہ اس کو کورٹ میں جا سکتا ہے, کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے کہ آپ بغیر اس کی اجازت کے آپ اس کی تصویر نام بھی نہیں استعمال کر سکتے. تو میں اس حد تک تو بالکل ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں کہ اس کا غلط جو استعمال ہے اس کو ہر صورت میں روکا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک ورکنگ جرنلسٹ کی بات ہے تو انشاءاللہ ہم وہ نوبت نہیں آئے گی کہ اگر کوئی ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ اپنی کوئی خبر اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر شیئر کرتا ہے, اگر حکومت کا ایسا کوئی ارادہ بھی ہمیں لگا تو انشاءاللہ ہم اس کے سامنے جو ہے نا اسی سپلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, اور قطعاً ہم کسی بھی ایسے قانون کو نہ تو منظور ہونے دیں گے, نہ ہی اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں گے جس سے جو ہے ورکنگ جرنلسٹ کے اوپر یا اس کے قلم کیمرے کے اوپر کوئی حکومت جو ہے نا روک لگانے کی کوشش کرے. تو اگر ایسا بالکل بھی اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک ایک حد تک ہم بات کریں کہ اس کا جو غلط استعمال ہے وہ روکنا چاہیے. جی بالکل صحیح, بہت شکریہ سجاد قیومی صاحب, بہت شکریہ فیصل جمیل کشمیری صاحب. 70 سالوں سے مقبوضہ جموں کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام ہے اس میں مظالم ہو رہے ہیں, آئے روز انسانیت سوز تصاویر سامنے آ رہی ہیں, اور اس سارے معاملے پر عوام اگر دیکھا جائے, بالخصوص آزاد کشمیر کی عوام اور پاکستان کی عوام اور جو مسلم امہ ہے, اس کا جو ریاکشن ہے وہ اس طرح کا نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. مسلمان امت مسلمہ بحیثیت امت ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک جسم کو گزند پہنچتا ہے تو تمام جو جسم ہے وہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان میں کسی بھی ایسا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیکھنے کو ملتا مسلم امہ کی طرف سے, اور اسپیشل ہماری طرف سے. میں اس کو اپنی نااہلی بھی کہوں گا, ہماری سیاسی نااہلی ہے, ہماری قومی نااہلی ہے کہ آج تک ہم 70 سالوں سے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس طرح کوئی ساتھ نہیں دے سکے جیسے ہمیں دینا چاہیے تھا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت کشمیری مظلوم بھائیوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور آزادی کی منزل کی طرف بڑھیں گے. اللہ نے